औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कुल जहानों का पालने वाला है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम की ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज़ रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा पूनावाला। नाज़रीन किराम, हम सब अपनी गुफ्तगू में अक्सर ईमान का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ईमान है क्या? ईमान दरअसल दिल की वो कैफियत है जिसमें अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद हो, उसके वादों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन हो और उसकी राह में हर कुर्बानी आसान महसूस हो। ईमान ये है कि वसाइल कम हो मगर यकीन कामिल हो। ईमान ये है कि रास्ता मुश्किल हो मगर कदम मुतज़लज़ल ना हो। कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनूना लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, यानी ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल कांप उठते हैं। यानी ईमान सिर्फ ज़ुबान से कह देना नहीं है कि हम मानते हैं, बल्कि उसका अमली मुज़ाहरा ईमान है। फिर ईमान कोई जामद चीज़ नहीं, बल्कि ये बढ़ता और घटता है। ये नेकी से बढ़ता है, गुनाह से कम होता है, जिक्र से मजबूत होता है, गफलत से कमज़ोर होता है, और ईमान का सबसे बड़ा इजाफा होता है कुर्बानी से। ईमान के जिक्र के बाद अगर आप ईमान के उरूज को देखना चाहते हैं तो ग़ज़वा बदर को देख लीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कमज़ोरी ताकत पर कैसे गालिब आती है तो बदर को देख लीजिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि नामुमकिन कैसे मुमकिन बनता है तो बदर को देख लीजिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारा आज का मौजू है। आज हम ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू करेंगे और उसमें पेश आने वाले वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारे हर प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है एक नौजवान सनाख्वां, जो हमद व नात के ज़रिए हमारे कुलूब को अल्लाह के ज़िक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ की रोशनी से मुनव्वर करेंगे। इस सनाख्वां की खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आलिम दीन भी हैं। हम खुशामदीद कहते हैं जनाब मोहम्मद शाहज़ैन पूनावाला को, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमदे बारी ताला से राज़ रमज़ान के आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या हन्नानो या मन्नान या रहीमो या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीमो या करीम। तू रहीम तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, या अल्लाह तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाज़ने पे आए, या अल्लाह तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज दे ज़माने, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। मेरी जबी के अंदर सजदे तड़प रहे हैं, या अल्लाह मेरी जबी के अंदर सजदे तड़प रहे हैं, आऊं तेरे हरम में, या अल्लाह आऊं तेरे हरम में, आऊं तेरे हरम में, सर बे अमल झुकाने, या अल्लाह
یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کا اگر جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کی مادی طاقت کا ٹکراؤ تھا۔ یہ تعداد اور کیفیت کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف 313 افراد، نہ مکمل اسلحہ، نہ جنگی ساز و سامان، نہ ظاہری طاقت، اور سامنے تقریباً 1000 کا مسلح لشکر۔ مگر کمزور فوج کے پاس ایک چیز تھی، اور وہ تھا اللہ پر یقین اور ایمان۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جب دلوں میں یقین جاگ جائے تو دنیا کی کوئی قوت انہیں جھکا نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکے سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، مدینے میں ابھی قدم جمائی تھے، اور اب دنیا کی ایک بڑی طاقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ظاہر کہتا تھا شکست یقینی ہے، مگر ایمان کہتا تھا کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ بدر کے میدان میں عملی حقیقت بن گئے۔ تو آئیے آج ہم صرف ایک جنگ کی تاریخ نہیں سنیں گے، ہم ایمان کی طاقت کا مشاہدہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یقین نے تقدیر کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہے بدر، اور یہ ہے ایمان کا معجزہ۔ غزوہ بدر کے تاریخی پس منظر اور مدینے کی فضا پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد مکے کے مظلوم و ستم رسیدہ مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئے، اور بہت قلیل مدت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جمعیت معرض وجود میں آ گئی، اور اسلام کی اشاعت کا کام جو 13 سال مکی زندگی میں نہ ہو سکا وہ یہاں آ کر چند ماہ میں ہو گیا۔ اہل مکہ ان حالات سے بے خبر نہ تھے۔ اسلام کی یہ ترقی ان کے لیے قابل قبول بھی نہ تھی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اسلام کا عروج ان کے مشرکانہ عقائد اور جاہلانہ نظام حیات کے لیے موت کا پیغام ہے، لہٰذا انہوں نے مدینہ کی فضا کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ناسازگار بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ اہل مکہ نے منافقین مدینہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ساز باز شروع کی، وقتاً فوقتاً جتھے بیچ کر مسلمانوں کا مال لوٹ لیتے اور ان پر حملے بھی کرتے۔ ان حالات میں مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کفار مکہ کے شام سے آنے والے تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے ان کے ساتھ حساب برابر کیا جائے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی کارواں شام سے مکے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ محافظین کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ مسلمانوں نے اس قافلے پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا ایک گھڑ سوار مکے روانہ کیا، جس نے وہاں جا کر مسلمانوں کے حملے کی اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے اہل مکہ کو جنگ پر ابھارنا شروع کیا، اور 1000 مسلح سپاہیوں کا لشکر جرار تیار ہو گیا جو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ قافلہ دریا کے کنارے ہوتا ہوا صحیح سلامت مسلمانوں کے حملے سے بچ کر نکل آیا ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے رائے دی کہ ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، لہٰذا ہمیں لوٹ جانا چاہیے، لیکن ابو جہل اس پر راضی نہ ہو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی اس مختصر جمعیت کو آج ہی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ حضور نبی کریم 313 مسلمانوں کی معیت میں مدینے سے اس تجارتی قافلے سے ٹکرانے کے لیے نکلے، لیکن جب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کا مد مقابل وہ تجارتی قافلہ نہیں بلکہ ایک لشکر جرار ہے، جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور جو مسلمانوں کی اس مختصر جماعت سے 3 گنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا گہری نظر سے مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج کمزوری دکھائی تو صرف یہی نہیں کہ کفار مکہ کے حوصلے بڑھ جائیں گے، بلکہ خود مدینے میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہاں ایمان کی اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ مہاجرین نے کہا ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انصار کا موقف اہم تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ یہ جملہ تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ اس طرح سرفروشوں کا یہ گروہ اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان میں اس غیر معمولی جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے کی کہ یا رب تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما۔ اے اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ یہ دعا ایمان اور عاجزی کی اعلیٰ مثال ہے۔ مسلمانوں کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنی شروع ہو گئی۔ کفار نے بہتر جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا جہاں زمین ہموار تھی اور پانی بھی میسر تھا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریگستان میں تھا جہاں ان کے اور ان کے جانوروں کے پیر ریت میں دھس جاتے تھے اور وہاں پانی کی کمی بھی سخت تھی۔ رب تعالیٰ کی پہلی مدد بارش کی صورت میں آئی جس سے مسلمانوں کو پانی میسر ہوا اور زمین بھی اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے، جبکہ دوسری طرف کفار کی طرف کی زمین چکنی اور پھسلن والی ہو گئی۔ پھر رب تعالیٰ کی دوسری مدد اس انداز میں آئی کہ مسلمانوں کو کفار کم نظر آنے لگے اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم محسوس ہوئی۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 اور پھر 5000۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوتے گئے۔ اس مدد نے مسلمانوں کے دل مضبوط کیے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کفار حیران اور پریشان تھے، جنہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان فوجی کہاں سے آ رہے ہیں۔ مفسرین کرام کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا۔ ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ اس غیبی مدد نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور کفار کو حیرت انگیز شکست سے فاش ہوئی۔ قریش کے 70 سردار قتل ہوئے، جن میں ان کے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل بھی شامل تھے، جبکہ 14 مجاہدین شہید ہوئے۔ یہ نتیجہ عقل سے بالاتر تھا مگر ایمان کے مطابق تھا۔ مسلمان روزے کی حالت میں تھے، کمزور وسائل اور کم تعداد تھی، مگر اللہ پر کامل بھروسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل حال تھی، تو انہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ بدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم سچ پر قائم رہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ایمان کو مضبوط کریں تو اللہ کی نصرت آج بھی آ سکتی ہے۔ آئیے اس رمضان عہد کریں، ہم رمضان کو صرف افطار اور سحری تک محدود نہ رکھیں گے، ہم اپنے دل کی کمزوریوں کے خلاف بدر لڑیں گے، ہم اپنے نفس کے غرور کو شکست دیں گے، اللہ پر مکمل بھروسہ کریں گے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بدر والوں جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، راز رمضان سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہمان ثنا خواں محمد شاہ زین پونا والا۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے،
آقا در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر Razi Ramadan, Razi Ramadan, Razi Ramadan.